नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी तारीफ़ बजा लाते हैं कि उसने हमको एक मौका दिया कि हम रमज़ान में कुरान मजीद को पढ़ सकें, इस पर अमल कर सकें। और ए अल्लाह, हम तुझसे हिदायत मांगते हैं कि तेरी किताब के अंदर तूने जो हिदायत बयान की है हमारे सीनों को और हमारे अमल को उसके मुताबिक कर दे, और तेरे हर हुक्म पर ईमान बजा लाना और अमल करना हमारे लिए आसान हो, और बुरे रास्ते को छोड़ना हमारे लिए बिल्कुल सहल और आसान हो। और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, और अपने जहन के अंदर कुछ तसव्वुरात रख के इसको न पढ़ें, बल्कि क्लियर माइंड के साथ अल्लाह की किताब को पढ़ें और अपने लिए दुनिया और आखिरत में खैर व बरकत पैदा करें। तो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले सूरह फातिहा आती है कुरान मजीद के अंदर। सूरह फातिहा जो है वो एक दुआ है, एक मुसलमान की दुआ है कि ए परवरदिगार, तू मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला और तू मुझे उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तू नाराज़ हुआ। तो अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर ये बताते हैं कि ए मोमिनो, ये वो किताब है जो तुम्हारी दुआ के नतीजे में तुम पर नाजिल की गई, और लिहाजा तुम अगर इनके रास्ते पर चलना चाहते हो तो बिल्कुल अपने जहन को क्लियर करके पिछले सारे तसव्वुरात को ख़त्म करके इस किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सफिया जी, वालेकुम वेलकम जी। मैंने आपको देखा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहमान और मुस्तकिल अपने बंदों पर रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो सारी कायनात का पालने वाला रहमान और रहीम है, जिसने रोज़े जज़ा और सज़ा को बर्पा करेगा और उसमें बेहतरीन अमाल करने वालों को अपने इनाम से नवाजेगा, और बुरे अमाल करने वालों को वो उसकी सज़ा देगा। ए परवरदिगार, हम तुझसे ही तेरी ही बंदगी करते हैं, हर मामले में तुझसे ही मदद मांगते हैं। ए परवरदिगार, तू हमें सीधे रास्ते पर चला, इन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना फजल किया। ए अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और जो गुमराह हुए। ये बंदा मोमिन की दुआ होती है। और आपको ये पता है कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक आप सूरह फातिहा को नमाज में नहीं पढ़ेंगे आपकी नमाज नहीं होगी। वालेकुम सलाम। जी प्लीज़ अपने माइक बंद कर दीजिए। तो जब तक आप सूरह बकरा के अंदर सूरह फातिहा, जब आप नमाज शुरू करते हैं तो सूरह फातिहा को ज़रूर पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे। तो हर नमाज के सब लोग अपने माइक बंद कर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तो जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हर नमाज में अल्लाह से हिदायत की दुआ करते हैं। और उसके साथ हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि सूरह फातिहा के साथ कम से कम कुरान मजीद की 3 आयतों को ज़रूर पढ़ा जाएगा। बराए मेहरबानी अपने अपने माइक्स बंद कर दीजिए प्लीज। अपने अपने सब सफिया गोगी और जिनके भी माइक्स खुले हुए हैं प्लीज। शायद आपका समीना नहीं, सफिया गोगी, पिक्सल एस, प्लीज सब लोग जी। अब हम शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि जी अलिफ लाम मीम, ये सूरा अलिफ लाम मीम है। इसमें खुदा की तौहीद का जिक्र है, और इसमें आपको पता है कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट खिताब किया है बनी इसराइल से कि तुम्हारा ये सवाल है कि अल्लाह ताला, हम अपनी तरफ से माइक इनका बंद कर सकते हैं? जी मैं कर देती हूँ। मैंने कर दिया। आप कर सकती हैं। जी मैंने कर दिया। माइक बंद। मैंने कर दिया जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बाद में सवाल जवाब होंगे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है ए मोमिनो जिसके लिए तुमने अल्लाह से दुआ की थी
کہ اللہ ہماری ہدایت کے لیے تو کچھ نازل کر، تو ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے نازل کیا، اور اگر تم ہدایت کو پانا چاہتے ہو، خدا کی رحمتوں کو پانا چاہتے ہو، تو اس کتاب کو پکڑ کے رکھو۔ قرآن مجید جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ ہمارے پیارے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ دعا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کم سے کم قرآن کی 3 آیتوں کو ضرور پڑھا جائے، تاکہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کو جواب ملے کہ اسی کتاب سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ یہ الف لام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اللہ کی طرف سے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھتے لیکن پوری کائنات کے اندر خدا کا وجود جگہ جگہ ان کو نظر آتا ہے، اور وہ خدا کے وجود کی نشانیاں قدم قدم پر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا۔ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، شاید میرا خیال میری ملاقات، کائنڈلی اپنی آواز کو بند کر دیجیے۔ تو جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو بخشا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل کی گئی، اور جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل کی گئی، اور آخرت پر یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو قیامت کے دن سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو انسان کو اللہ ہدایت کی طرف لانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرتا ہے، لیکن جب انسان کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے اس کی بات نہیں ماننی، میں نے قرآن کی بات نہیں مانی، اور پے در پے نافرمانیاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تیرے راستے پر نہیں چلنا، تو ان لوگوں کے بارے میں خدا کا قانون یہ ہے کہ اللہ ان کی آنکھوں پر دیکھتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور ان کے لیے ہدایت کی طرف آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں انسان کی اپنی ایفرٹ ہے۔ اللہ نے کہا جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے میں اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتا ہوں، اور جو غلط راستے پہ چلنا چاہتا ہے اور چلتے ہی رہنا چاہتا ہے، شیطان کو فالو کرتا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ میں نے تم کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کی کتاب سے جڑے رہنا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے، قرآن کا ٹیکسٹ بھی آپ کو جب سمجھ میں آنے لگتا ہے، تو یقین کیجئے کہ قرآن کو پڑھنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی لٹریچر اور دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ کے لیے اتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی جتنی اللہ کی کتاب ہے۔ بس اس کو پڑھتے رہیں، روز کچھ آیتیں ضرور پڑھیں، اور خدا کی قانون کے ساتھ جڑے رہیں، تو اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو احساس نہیں۔ ان کے دلوں میں روگ تھا تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا۔ یہ مخاطب آپ سمجھیں گی کہ اللہ نے سٹارٹ میں ہی کیوں اتنا سخت انداز اپنایا، تو یہ جو خطاب ہے بنی اسرائیل سے ہے۔ تھوڑا سا میں بنی اسرائیل کا تعارف کروانا بہت ضروری سمجھتی ہوں۔ جی یمنا، ہم سورہ بقرہ سے دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں۔ میں نے بہت اس کو ایڈورٹائز کیا ہے، آپ تک پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچا۔ ہم آیت نمبر 10 پر ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، چونکہ تو نے اللہ کی راہ میں ہمیشہ خدا کی بات کو مانا، جب میں نے کہا اے ابراہیم تو میرے سامنے جھک جا، تو تم جھک گئے، اور تم نے سوال بھی نہیں کیا کہ اے اللہ میرے لیے اتنی سخت آزمائش کیوں؟ تو تیری آزمائش میں کامیاب ہونے کی وجہ سے اب میں تجھے نبیوں کا باپ بناؤں گا۔
नबियों का सिलसिला अब सिर्फ तेरी औलाद से चलेगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक दिए हज़रत इब्राहीम को और हज़रत इस्माइल उनसे पहले आए। अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक की औलाद को चुना और पहले पै दर पै नबी रसूल शरीयत बनी इसराइल के अंदर आई। फिर इनकी नाफरमानियों की वजह से और इनकी सरकशियों की वजह से, जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ताला ने कहा कि अब मैं नबूवत को शिफ्ट कर रहा हूँ हज़रत इस्माइल की औलाद में। और हज़रत इब्राहीम जब खाना काबा को बना रहे थे तब भी वो ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह इस्माइल के औलाद के अंदर एक ऐसा नबी पैदा करना कि जो लोगों को तेरी किताब को पढ़कर सुनाए और लोगों का तज़किया करें और उन्हें हिदायत की तरफ बुलाने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की दुआ के नतीजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन बनाकर भेजा। अब बनी इसराइल के जितने भी नबी थे वो ये कहते थे कि खुदा का नबी मोहम्मद आएगा बनी इस्माइल में से, तो तुम उसकी पैरवी करना, उसके रास्ते पर चलना, उसकी मदद करना। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और इन्होंने पहचान भी लिया तो उन्होंने कहा कि हम बनी इस्माइल के नबी को नहीं मानेंगे। बनी इसराइल ने कहा कि हम बनी इस्माइल के नबी को नहीं मानेंगे, हमारे लिए लाजमी नहीं कि हम बनी इस्माइल के नबी को मानें। तो अल्लाह ताला इस सूरा के अंदर बार बार उनको खिताब करके कह रहे हैं कि मैंने तुमसे वादा लिया था और तुम्हारे नबियों ने भी तुमसे वादा लिया था कि तुम मोहम्मद की तस्दीक करोगे और उनकी पैरवी करोगे। लेकिन ये क्या कि जब वो आ गया और तुमने उसको पहचान भी लिया तो तुम हसद के रोग में मुब्तला हो गए। तो उनकी नाफरमानियों का जो ज़िक्र है वो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि इनमें से मेजॉरिटी जो है वो सीधे रास्ते पर आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था कि मेरी मिसाल एक ऐसी इमारत की सी है जो मुकम्मल हो चुकी है। इस बहुत खूबसूरत इमारत है, बहुत मुकम्मल इमारत है, जो आता है बड़े रश्क की नज़र से देखता है, लेकिन उसमें एक ईंट खाली है और वो ईंट उस इमारत को मुकम्मल करने में मैं हूँ। मैंने आके खुदा के दीन को मुकम्मल कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोई की। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो ये बात की कि तुम उन कंवारी दुल्हनों की तरह ना हो जाना जो रात भर अपने दूल्हा का इंतज़ार करती हैं और जब दूल्हा के आने का वक्त होता है तो सो जाती हैं। मतलब क्या कि तुम अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन ये ना हो कि जब वो आ जाएं तो तुम उसका इनकार करो। लेकिन ऐसा ही हुआ कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो सबसे ज़्यादा मुखालफत इन्हीं बनी इसराइलियों ने की। तो हम पढ़ रहे थे कि इनके दिलों में रोग था, तो अल्लाह ने इनके रोग को बढ़ा दिया और इनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते रहे। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न पैदा करो तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आगाह रहो कि यही लोग ज़मीन में फसाद पैदा करने वाले हैं, लेकिन ये महसूस नहीं कर रहे। और जब इनसे कहा जाता है कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा कराम और मुसलमान ईमान लाए हैं, तो कहते हैं हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ़ ईमान लाते हैं। तो आगाह रहो कि बेवकूफ़ यही लोग हैं, लेकिन ये नहीं जानते। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो ईमान लाए हुए हैं। और जब अपने शैतानों यानी बनी इसराइल के जो मुनाफिकीन हैं उनको कुरान मजीद ने शैतान का लफ्ज़ कह के बुलाया। जब इन शैतानों की महफिल में पहुंचते हैं तो कहते हैं हमने आप लोगों के साथ हैं, हम तो इनसे महज मजाक कर रहे थे। यानी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाते हैं तो मोमिनों से कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब अपने जैसे मुनाफिकों से मिलते हैं, शैतानों से मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम तो उनसे मजाक कर रहे थे, हम तुम्हारे साथ हैं। खुदा इनसे मजाक कर रहा है और इनकी सरकशी में ढील दिए जा रहा है। ये भटकते फिर रहे हैं, यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी, तो इनकी तजारत इनके लिए नफ़ा बख्श ना हुई और ये हिदायत पाने वाले ना बने। इन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने लोगों के लिए आग जलाई
جب آگ نے ان کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا اور ان کو ایسی تاریکی میں چھوڑا جس میں ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا اور ان کو ایسی روشنی میں چھوڑ دیا جس میں کوئی سجائی نہیں دے رہا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ محمد کی مثال اس طرح سے ہے کہ انہوں نے آ کر ہدایت کی شمع کو روشن کیا۔ جنہوں نے فائدہ اٹھانا تھا اس روشنی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جو انکار کرنے والے تھے انہوں نے اس روشنی کا، اس ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو دیکھتے ہوئے بھی وہ اندھے ہیں، سنتے ہوئے بھی وہ بہرے ہیں، بولتے ہوئے بھی وہ گونگے ہیں، یہ ہدایت کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے اس خداوند کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کی بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہو۔ اس کی بندگی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری روزی کے لیے، تو تم اللہ کے شریک نہ ٹھہرانا۔ ہمارے دین کا سب سے بڑا ایشو، معاملہ، ہدایت یہی ہے، ہم نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم ہر پریشانی میں اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ ہم کسی مزار پر سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہم کسی مشرک کے پیچھے نہیں لگیں گے، ہم اللہ کی کتاب سے ہدایت پائیں گے۔ تو اللہ نے کہا پانی آسمان سے پیدا کیا، پھل تمہاری روزی کے لیے، تو تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم کو پتہ ہے۔ اگر تم اس چیز کی جانب سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، تو لاؤ اس کی مانند کوئی سورہ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اسلام اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر، جو تیار ہے کافروں کے لیے۔ بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نئے کام کیے اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب جب اس کے پھل ان کو کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو عطا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سب سے پہلے تو اس پیراگراف میں یہ بات کہی، دنیا کے اندر کوئی کلام بھی ایسا نہیں جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ عرب کے اندر بہت بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے شاعر تھے۔ حج کے زمانے میں ان کی چوپالیں لگتی تھی، ان کی شاعری، پوئٹری کا مقابلہ ہوتا تھا، اور بہترین کلام وہ کہتے تھے، اور جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا اس کو یا تو خانہ کعبہ میں 1 سال کے لیے لٹکا دیا جاتا اور پھر اس کو سجدہ بھی کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دنیا کا کوئی کلام بھی لے آؤ، اور جیسے کہ میرے استاد کا کہنا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کلام کے سروائیو کرنے، کسی چیز کے لوگوں کو متاثر کرنے کا میکسیمم پیریڈ جو ہے وہ 70-80 سال، 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتا۔ کوئی کتاب 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتی۔ اس میں انہوں نے مختلف سائنسدانوں کے حوالے بھی دیتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید آج 15ویں صدی میں ہو گئے اس کو نازل ہوتے ہوئے، آج تک قرآن مجید جیسی بات کوئی نہیں کہہ سکا، اور دنیا کا کوئی بھی سائنسدان ہو، تاریخ دان ہو، رائٹر ہو، شاعر ہو، قرآن مجید کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی خامی نہیں نکال سکا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ دیکھو تمہارا خدا یہ بات کہتا ہے، اور آج اس کی نگیشن ہو گئی ہے، اس کا انکار ہو گیا۔ بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کی روشنی میں اپنی کامیابی کے زینے جنہوں نے طے کیے اور بڑی بڑی منازل کو طے کیا۔ تو جب قرآن مجید کی کوئی ایسی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اللہ سے کہیں کہ وہ آپ کو سمجھا دے، کیونکہ قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہماری اسیسمنٹ، ہمارا خیال، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن آج بھی جو لوگ، آپ اگر اس کو 50ویں دفعہ پڑھے، 100 دفعہ پڑھے، 1000 دفعہ پڑھے،
تو قرآن پڑھنے کا ایسے ہی مزہ آتا ہے جیسے آپ ایک تازہ ترین کلام کو پڑھتے ہیں۔ تو 1400 سال کے بعد بھی قرآن کے اندر ایک خامی کوئی انسان نہیں نکال سکا۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی تھی نا کہ میں آج انٹروڈکشن میں تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہوں، تو قرآن مجید نے یہ بات کہی تھی نا کہ اے فرعون، تیری سرکشیوں کی وجہ سے اور تیری نافرمانیوں کی وجہ سے میں تجھے دنیا والوں کے لیے تیری لاش کو عبرت کا سامان بناؤں گا۔ تو جب فرعون کی لاش ڈسکور کی گئی اور اس کو رکھا گیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ پریزرو کیوں ہے، یہ محفوظ کیوں ہے۔ پیرس میں اس کو لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی باڈی کے اندر ایسے سالٹس ہیں جس نے اس کی باڈی کو محفوظ رکھا۔ یہ تحقیق کی گئی اور جو بندہ ان کو ریپیئر کر رہا تھا فرعون کی، 1930 کی بات ہے، تو اس نے کہا کہ فرعون کی لاش میں ایسی نمکیات ہیں جس کی وجہ سے اس کی لاش محفوظ ہے۔ اور جب اس کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے قرآن میں اس کے بارے میں ذکر موجود ہے کہ میں تیری لاش کو نکالوں گا اور محفوظ کروں گا، اور 4000 سال گزرنے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ ایجپٹ کے میوزیم کے اندر اس کی لاش ابھی بھی پڑی ہے، اور اللہ نے کہا کہ میں عبرت بناؤں گا لوگوں کے لیے تیری لاش کو، تو آج دنیا والوں کے لیے۔ تو قرآن مجید نے جو بھی دعویٰ کیا ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن مجید نے جو بھی دعویٰ کیا ہے وہ آج تک جھوٹا نہیں ہوا، وہ سچا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ کی کتاب کو مان کر اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم اس چیز کی جانب سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر اتاری تو لاؤ اس کی طرح کا ایک سورہ، اور اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، پس اگر تم نہ کر سکے، ہرگز نہ کر سکے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر، جو تیار ہے کافروں کے لیے، اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اس بات کی کہ یہ وہی ہے جو اس نے ہم کو عطا کیا۔ اور اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت کے حوالے سے کہ جب آپ کو خدا اپنے انعاموں سے نوازے گا، آپ کو بہترین رہائش گاہیں ملیں گی، بہترین، اللہ نے کہا سونے چاندی کی سیڑھیاں اور چھتیں ہوں گی، اور تمہاری کراکری بہترین خوبصورت نازک کراکری جو دیکھنے میں تو شیشہ لگے لیکن ہوگی چاندی کی، سونے کی، وہ جب تم کو دی جائے گی، اور خدا کی طرف سے جب کوئی نعمت تم کو دی جائے گی، نوش فرمائیے، کھائیے اللہ کے انعام کے طور پر، تو اللہ کہتے ہیں وہ نعمت ہر دفعہ ایک نئے کرینے سے آئے گی، نئے ذائقے سے آئے گی۔ مومن سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمیں پہلے بھی یہ نعمت دی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہر دفعہ جب کوئی نعمت آپ کو دی جائے گی وہ ایک نئی پریزنٹیشن میں ہوگی، وہ نئی خوبصورتی میں ہوگی، اس کا ذائقہ ہر پہلی چیز سے زیادہ بہتر ہوگا۔ دنیا کے اندر میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، دنیا آزمائش کی ہے، یہاں بیمار رہتے ہیں، یہاں فاقہ کشی ہے، یہاں پر بیماریاں ہیں، غربت ہے، مار دھاڑ ہے، لیکن زندگی ہم کو پھر بھی کتنی پیاری ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم کبھی مریں، کتنی بھی تکلیف ہو، کچھ ہو۔ اللہ کہتا ہے وہ زندگی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، وہ زندگی ایسی ہوگی جہاں آپ کے پیارے جو آپ سے بچھڑ جاتے ہیں وہ آپ کو ملوا دیے جائیں گے۔ وہاں تم اپنی فیملی میں رہو گے، اپنے دوستوں میں رہو گے، اپنے ماں باپ اولاد میں رہو گے، اور کبھی آپ کو بیماری نہیں آئے گی، کبھی آپ کو کمزوری نہیں آئے گی، کبھی آپ کو کھانے پینے کی تنگی نہیں ہوگی۔ خدا کی طرف سے نعمتوں کے انبار آپ پر نازل کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں کہ جب میری کوئی نئی نعمت تمہارے پاس آئے گی تو تم کہو گے کہ اللہ اس سے ملتی جلتی تو نے ہمیں دنیا میں بھی دی، اور اس سے ملتی جلتی تو ہم کو یہاں بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ آیت نمبر 25 کو دیکھیے۔ یہاں لوگ عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں بیویوں کا، بلکہ بیویوں کا نہیں۔ اسی وجہ سے میں ایک ایشو پر ابھی بات بھی کروں گی اپنے چینل پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ لوگ عام طور پہ سوال کرتے ہیں کہ جنت کی جو نعمتوں کا ذکر ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی خطاب کیا ہے، عورتوں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ اگر بہترین کام ایک مرد کرتا ہے اس کو وہی اجر ملے گا جو ایک بہترین اعمال کرنے والی خاتون کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَہ کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، بلکہ یہ ترجمہ ہے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ بہترین شوہر کے لیے بہترین بیوی اور بہترین بیوی کے لیے بہترین شوہر ہوگا۔ یہ مردوں کا ذکر نہیں ہے، یہ سب کا ذکر ہے۔ یہ ہر کوئی جو بہترین اعمال کر کے لائے گا ان دونوں کو، مرد اور عورت دونوں کو برابر کا اجر دیا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے ایک دو اور جگہوں پر بھی واضح الفاظ میں کیا۔ انشاءاللہ میں جب یہ پروگرام کروں گی تو آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو بھیجوں گی۔ تو اور دوسری یہ ہے کہ میری ایک ریکارڈنگ ابھی جائے گی میرے یوٹیوب چینل پہ، کہ جس پر میں نے بڑی کھل کے بات کی ہے کہ خواتین کو جو گندگی کے دن آتے ہیں، جو حیض کے دن آتے ہیں، خواتین کو ان کا عبادتوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرے، روزہ کیسے رکھے، نماز کیسے پڑھے، دوسری عبادتیں جو ہیں وہ کیسے کریں، تو اس کو ضرور دیکھیے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ بندے اللہ کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ مچھر کی بھی مثال خدا دینے سے نہیں شرماتا کہ تم کو بات میں سمجھ آئے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اس تمثیل کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا منشا ہے۔ اللہ اس چیز سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں۔ تم اللہ کو کس طرح انکار کرتے ہو؟ حال یہ ہے کہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی پروردگار ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنائے، 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں، اور یہ سارا میٹیریل کائنات کا جو ہے، میٹیریل جہاں زندگی ہے اور جہاں زندگی نہیں، یہ سب نئے سرے سے بنا کر اللہ اپنے نیک لوگوں کو ہمیشہ کی رہائش گاہیں، محل، اپنے نیک بندوں کو اپنی نعمتوں، اپنی بادشاہی سے نوازے گا۔ جی آیت نمبر کون سی؟ ہاں جی بیلا جی، آیت نمبر ہے جی ہماری اس وقت 27 نمبر اور 20 اور پارہ نمبر 26۔ پارہ نمبر بقرہ ہے جی۔ آج میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، ہم نے دورہ قرآن شروع کیا ہے، تو یہ بقرہ کی آیت نمبر 27 جی۔ تو اس کو آپ، میں نے گروپ میں بار بار یہ بات کہی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27۔ تو اللہ تو انہی کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ عہد کو اس کے باندھنے کے بعد یہ لوگ توڑتے ہیں، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں۔ تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو؟ حال یہ کہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی پروردگار کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمانوں کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان بنائے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک با اقتدار ہستی پیدا کرنے والا ہوں، انسان، تو انہوں نے کہا اے اللہ اگر تو ان کو با اقتدار بنائے گا تو وہ زمین میں فساد پیدا کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اے اللہ اگر اپنی حمد و تسبیح چاہیے تو وہ ہم کر رہے ہیں نا۔ اللہ نے کہا نہیں، تم نہیں جانتے کہ انسان کو پیدا کرنے کے پیش نظر کیا میرا مقصد ہے۔ میں انسان کو پیدا کروں گا، اختیار دوں گا اور پھر اس کی آزمائش کروں گا کہ وہ کیسے اعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ان کے لیے بہترین اعمال، بہترین ہمیشہ کی زندگی ان کو دوں گا، جن میں کبھی ان کی موت نہ ہوگی،
تو فرشتوں کے سامنے انہوں نے اللہ نے کہا میں وہ بات کہتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نے پیدا کیا آدم کو, پھر اس کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے, پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو جو آدم جن لوگوں کے نام لے رہا ہے مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ زمین میں اگر انسان جائے گا تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ اپنے پیغمبر بھیجے گا, اپنے رسول بھیجے گا, اور وہ انسان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب نبیوں پیغمبروں کے نام بتائے تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں غیب کا کچھ پتہ نہیں, ہمیں تو بس ان چیزوں کے ناموں کا پتہ ہے جو آپ نے ہم کو بتائے. تو جب اس نے بتائے ان کو لوگوں کے نام تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے بھید کو میں جانتا ہوں, اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں. یہاں فرشتوں کا اور جنوں کا امتحان تھا کہ وہ خدا کا حکم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. فرشتوں کو جب خدا نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے فوراً. قرآن کے الفاظ یہ ہیں فسجدو, نو آرگومنٹ, کوئی سوال نہیں کیا, یہ نہیں کہا اللہ میں تو سپیریئر ہوں, میں فرشتہ ہوں, میں آدم کو کیسے سجدہ کروں. انہوں نے اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا, اس نے تکبر کیا, اس نے غرور کیا, اس نے کہا اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا, انسان کو گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا, میں انسان کو سجدہ کیوں کروں. اس نے تکبر کیا, اور تکبر میں اس نے در حقیقت آدم کی بات کو نہیں مانا بلکہ اللہ کی بات کو نہ مانا, اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا. تو اللہ نے کہا کہ میرا حکم تھا, میرا آرڈر تھا, تو دیکھو فرشتے تم سے برتر مخلوق ہیں, انہوں نے سجدہ کیا مگر تم نے نہیں کیا. تو جاؤ ابا واستکبرا, تم نے تکبر کیا اور تم نے انکار کیا. وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے تھا. یعنی خدا نے جو آدم کو سجدہ کرایا وہ در حقیقت اس بات کی آزمائش تھی کہ جن اور فرشتے سپیریئر ہیں اپنی تخلیق میں, لیکن میرا حکم کون مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. اس آیت کے اندر جو لیسن ہے, جو سبق ہے, وہ یہ کہ ہمارا رب جب ہم سے کوئی بات کہے تو ہمیں اس کو اپنے رب کی بات کہتے ہوئے ماننا ہے, آپس میں نہیں مقابلہ کرنا کہ وہ مجھ سے آگے نکل جائے گا, وہ مجھ سے پیچھے نکل جائے گا. خدا کا حکم جب آ جائے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں, چاہے وہ حکم کیسا بھی ہو. اور کوئی آپ میں سے اس بات کا جواب دے گا کہ سورہ بقرہ کے اندر آدم, ابلیس اور فرشتوں کا ذکر کیوں ہوا؟ آپ لوگوں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھا ماشاءاللہ, بہت دفعہ. آج میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جن لوگوں پہ قرآن کی گرفت ہے وہ ذرا مجھے بتائے کہ سورہ بقرہ کے اندر کیوں ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ابلیس کے سجدے کا اور فرشتوں کے سجدے کا؟ بتائیں گے کوئی بھی؟ صرف آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی, یہ قرآن کے سٹارٹ میں ہے سورہ بقرہ. جی, اللہ تعالیٰ نے جو بیسک چیز ہے اپنی ساری, جی, وہ شاید سٹارٹ میں سب کو سمجھا دی ہے, اور پورا اس میں خلاصہ ہے. جی, کوئی اور جنہوں نے بات نہیں مانی. اچھا شبانہ آپ بتائیے, آپ نے ہاتھ کھڑا کیے. جی باجی, اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے, یعنی کہ جنت ہم نے کما کے حاصل کرنی ہے, اور شیطان جو ہے وہ خدا کا نافرمان تھا, اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے فرمانبردار تھے. کوئی اور جو سمجھتا ہے کہ جی, مطلب آپ نے ایک کنفرم اوپینین دیجیے. جی آپ بتائیے رفت آنٹی,
آپ بتائیے. جی اللہ نے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے سوا اس کا جو احکام اللہ نے کیے وہ ہمیں ماننے ہیں. جی جی. اور فریدہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نافرمانی نہیں. جی میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں. جی یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب نازل کی تو اس میں شروع میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پیغمبر، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن پاک مخاطب ہے، تو پیغمبر ہم نے آپ کو 7 نشانی دی، یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ بھی گروپ ہے. پہلا گروپ جو ہے وہ یہود و نصارہ پر تمام حجت ہے اور نمبر 2 جو ہے وہ انفال اور انعام اور اس طرح کے مشرکین عرب کے اوپر تمام حجت ہے. تو اس طرح کر کے یہ تیسرا گروپ جو ہے وہ اس میں ہماری 3 4 5 2 جوڑا کر کے بھی بہت سی نظار. جی ٹھیک ہے. میں اصل میں آپ لوگوں میں سے سب کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو چیز میں زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بہت کیئرفلی سنیے گا آپ اس کو، کہ چونکہ یہود بنی اسرائیل، میں بار بار یہ ذکر آپ سے کر رہی ہوں کہ پورے قرآن میں ان کا بہت ذکر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ بڑا ہارشلی ان کو بولا ہے، تو کیونکہ وہ ان کی کرتوتیں ہی یہی تھی. اب یہاں پر مسئلہ یہ پیش نظر تھا کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، اور ان کو نہ ماننے کی وجہ ان کا حسد اور تکبر تھا کہ ہم بنی اسماعیل کے نبی کو نہیں مانیں گے. وہ حسد کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے، کیونکہ یہ سورہ بیسیکلی خطاب ہے بنی اسرائیل سے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم اسی طرح کا حسد کر رہے ہو جس طرح کا حسد ابلیس نے کیا. یعنی سورہ بقرہ کے اندر یہ واقعہ آنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ یہود کو، نصارہ کو، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ محمد سے تم حسد کرتے ہو، بنی اسماعیل سے تم حسد کرتے ہو، اور تمہارے حسد کا نتیجہ یہ ہے کہ تم میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں رہا. شیطان بھی تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ اے اللہ میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو کیوں سجدہ کروں. اسی طرح بنی اسرائیل بھی یہ تکبر کر رہی ہیں کہ ہم بنی اسماعیل کے نبی کو کیوں مانیں، ہمارے اندر نبی آنا چاہیے تھا. تو اللہ نے کہا کہ میں نے تو پے در پے، نسل در نسل تمہارے اندر نبی بھیجے، اور تم نے اپنے نبیوں کا بھی انکار کیا اور تم نے اپنے نبیوں کا بھی قتل کیا. تو بات یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بات کون کر رہا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ بات کون کر رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. یہ کی ہے ہدایت کو قبول کرنے کی، یہ کی ہے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا لو جی یہ تو چھوٹی ذات کا بندہ ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے. نہیں، آپ نے دیکھنا ہے انصاف پر کون سی بات پوری اتر رہی ہے، حقیقت پر کون سی بات پوری اتر رہی ہے. اور جب حق آپ پر واضح ہو جائے تو آپ اس کا بالکل پرواہ نہ کریں کہ کون کہہ رہا ہے، آپ لپک کر اس کو قبول کریں. تو اس سورہ کے اندر اللہ نے کہا کہ دیکھو فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، اور انہوں نے خدا کی تخلیق کے بارے میں سوال بھی کیا کہ یا اللہ انسان با اختیار پیدا کرے گا تو وہ زمین میں فساد پیدا کرے گا. لیکن دیکھو جب خدا نے کہا کہ سجدے میں گر جاؤ تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے. لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور رہتی دنیا تک خدا کی نظروں میں وہ دھتکار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر، کھاؤ پیو، بے حساب رزق ہے، جہاں چاہے بیٹھو، جہاں چاہے کھاؤ پیو، جو کچھ چاہے، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہیں جانا. الف لام ہے. الف لام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسپیسیفک چیز تھی جس سے منع کیا گیا. فتکون من الظالمین، تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. تو یہ جو درخت ہے، درخت کہہ کے در حقیقت ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ آدم اور حوا سے کہا بہترین لباس پہنو، بہترین کھانے کھاؤ، لیکن
اس درخت پر یعنی میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کی فی الحال میں تم کو اجازت نہیں دیتا، یہ میری آزمائش ہے۔ یہ ہم اس پہ پہنچے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان ان دونوں کے پاس گیا، ان دونوں کو گمراہ کیا اور یہ کہا خدا تمہیں ابدی زندگی سے روکنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ نہیں چاہتا کہ تم اس ریلیشن شپ میں جاؤ۔ درخت سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس سے پھل آگے بڑھتا ہے، آپ کی نسل آگے بڑھتی ہے، تو اللہ نے اس کو منع کیا۔ انہوں نے کل نحبت بعضکم لبعض عدو، جب انہوں نے شیطان کے بہکانے کے بعد یہ پھل چکھ لیا تو اللہ نے کہا کہ تم نے میری نافرمانی کی، جاؤ یہاں سے اترو، میرا باغ جس میں نے تم کو رکھا، یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کے دشمن ہو۔ زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک کے لیے ٹھکانہ ہوگا اور زندگی ہوگی، لیکن پلٹ کر تم کو واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ چنانچہ آدم کو جب پتہ چلا کہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس نے اللہ سے کچھ کلمے سیکھے۔ اللہ نے ہی آدم کو سکھایا، آدم سے کہا ربنا ظلمنا، سب پڑھے میرے ساتھ، کیا دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے آدم اور حوا کو یہ کلمات سکھا دیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آدم دنیا میں جب تم اترو گے تو تمہاری اولاد کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، نبی اور رسول اور پیغمبر آئیں گے اور وہ تمہیں میرے راستے کی طرف بلائیں گے، تو جو کوئی ان پیغمبروں کا، رسولوں کی پیروی کرے گا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم کا موقع، ان کو ان کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ بے تحاشا نعمتیں دے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور اے بنی اسرائیل، جو لوگ انکار کریں گے میری آیتوں کا وہی جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری، ان پیش گوئیوں کے نتیجے میں جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس سے پہلے انکار کرنے والے بنے۔ میری آیتوں کو حقیر پونجی کے عوض نہ بیچو، یعنی آپ لوگ میری آیتوں کو بیچ کر ذاتی مفاد حاصل نہ کرو، دنیاوی مفاد حاصل نہ کرو، بلکہ میری آیتوں کے ذریعے ہدایت حاصل کرو اور میرے غضب سے بچتے ہو، اور حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ کرو حق کو چھپانے کے لیے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے مومنو، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو تو وفاداری کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ مدد کرو، مدد چاہو صبر و نماز سے، اور بے شک یہ ایک بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کسی کام نہ آئے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور جو گمان کرتے ہیں انہیں اپنے رب کی طرف سے ملنا ہے۔ اور یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ پلیز آواز نہ آئے۔ تو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی، نہ شفاعت قبول کی جائے گی، نہ بدلہ لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق دے گا۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے بچایا۔ قرآن مجید یہاں یہ جو سیاق و سباق ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ سیاق و سباق یہ چیز ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ قرآن شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو لے لیا، پہلے ان سے وعدے کی بات کی، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، کہاں کہاں میں نے تمہاری مدد کی۔ اس وقت بھی تمہاری مدد کی جب تم فرعون کی غلامی میں رہ رہے تھے۔ آپ کو پتہ نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت بنی اسرائیل مصر میں فرعون کی غلامی میں تھے۔ وہ 10 کمانڈمنٹس کبھی آپ دیکھیں تو وہ ان کے لیے پیرامڈس بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، عالیشان عمارتیں بناتے تھے،
آپ کے آج کل کے بھی آرکیٹیکٹ حیران ہیں کہ اتنی بڑی بڑی اینٹیں اور سلیبیں وہ کیسے لے کر بغیر کرین کے اوپر چلتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ان ساری محنت اور مشقت کے باوجود فرعون تمہارے لڑکوں کو مارتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہیں کوڑے مارتا تھا، تمہارے بوڑھے بوڑھیوں کو نہیں چھوڑتا تھا. اللہ نے تم کو نجات دی. تو آیتیں، قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ موتیوں کی طرح جڑی ہوئی ایک لڑی کی طرح ہیں. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید کی سمجھ نہیں آتی. زندگی میں ایک دفعہ کوشش کریں کہ آپ کسی ٹیچر سے اس کو سمجھ کے پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجید کے اندر سیاق و سباق کیا معنی رکھتا ہے، کانٹیکسٹ کے کیا معنی ہے، سیاق و سباق کے کیا معنی ہے. قرآن مجید پورا آپس میں جڑا ہوا ہے. تو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی. تم سے مراد ہم نہیں ہیں، بنی اسرائیل، ہمارے مخاطب بنی اسرائیل ہے. وہ اس نے تم کو زبردست عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ مارتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا کہ تمہاری نسل آگے نہ بڑھے، اور تمہاری عورتوں کو اپنی شہوت کے لیے زندہ رکھتا تھا. اور تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی ہی آزمائش تھی. اور یاد کرو جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تم کو پار کرایا، بس تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھتے رہ گئے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہر طرح کا موقع دے دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو جانے دے اور موسیٰ جا کر اپنی قوم کو کسی آزاد علاقے میں آباد کرے. لیکن وہ جب نہیں مان رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر آزمائشیں ڈالی. جس طرح وہ فرعون کے جس طرح بنی اسرائیل کے بیٹوں کو وہ قتل کرتا تھا نسل کشی کے لیے، اسی طرح ان کے پہلوٹی کے بچے بھی مرنے شروع ہو گئے. تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا یہ سب کچھ موسیٰ کی وجہ سے ہے، تو موسیٰ کو جانے دو یہاں سے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ریڈ سی کو کراس کر رہے تھے تو پہلے تو سمندر سامنے آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا. اس سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے خشکی کا راستہ بنا دیا. پھر جب فرعون کے وزیروں نے دیکھا کہ اوہو موسیٰ اور اس کی قوم تو ہاتھ سے نکل جائیں گے اور ہمارے کام کون کرے گا، تو انہوں نے فرعون کو پھر اکسایا اور یہ بات کہی کہ اس کا پیچھا کرتے ہیں. ان کی جرأت کہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے اس ریڈ سی پر جو خشکی اللہ نے بنائی تھی اس پہ جب چڑھے تو عین درمیان میں جا کر اللہ نے سمندر کو پھر ملا دیا. وہ خشکی کا راستہ ختم ہو کے سمندر بن گیا. تو بنی اسرائیل کو تو اللہ نے سمندر پار کرا دیا، مگر فرعون اور اس کی قوم یا اس کے پیروکار جو تھے وہ سب کو سمندر میں غرق کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کو وہ وقت یاد ہے جب ہم نے تمہارے لیے دریا سمندر کو پھاڑا، تم سب کو نجات دے دی، اور اسی راستے پر چل کر جب فرعون آیا تو ہم نے اس کو پانی میں غرق کر دیا اور تم دیکھتے رہ گئے. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر تم اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو. پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اور اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. اب یہ بھی قرآن مجید میں میں چاہتی ہوں کہ ان ساری چیزوں کو میں آپ کے لیے واضح کر دوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے گئے اور وادی سینا کے اندر 12 قبیلوں کو، اپنی قوم کے 12 قبیلوں کا انٹروڈکشن بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 12 قبیلوں کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق دیے، حضرت اسحاق کو یعقوب دیے، اور یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے. 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا مطلب ہے عبرانی میں اللہ کا بندہ، اور بنی کا مطلب ہے اولاد. یعنی اس یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور یہ ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں گئے
وہاں پر جا کے ان کو آباد کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان یہ کیا کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا, ان کے اوپر ٹھنڈک کے لیے کہ یہ گرمی برداشت نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا اور اچھی جو ٹھنڈی ہوائیں پلیزنٹ ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر چڑھتی رہیں. اور کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا. ہر روز صبح و شام ان کے لیے فریش من و سلوہ آسمان سے آتا تھا. من کا مطلب ہوتا ہے اناج اور سلوہ کا مطلب ہے گوشت کے طرح کی کوئی چیز. تو وہ اللہ تعالیٰ صبح و شام ان کو وہ دیا کرتے تھے. اب ان کو وہاں پہ پانی کی ضرورت کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے پانی کی ضرورت کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے کہا کہ اگر ایک چشمہ ہوگا تو یہ تو لڑ کے مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ میں اس چٹان پر اپنا عصا مارو. بڑی مشہور بات ہے, آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ویسے تو بہت سارے معجزات دیے تھے, لیکن 2 مین معجزات تھے. ایک ان کی لاٹھی چھڑی عصا سانپ بن جاتا تھا اور وہ اس سے جو بھی کام لینا چاہتے وہ اپنی چھڑی سے کرتے تو وہ کام ہو جاتا. اور دوسرا ان کا معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا ہوا روشن نکل آتا تھا. یہ بیسک 2 معجزات تھے جو اللہ نے ان کو دیے, اور اس کے ساتھ بے تحاشا معجزات آگے آئیں گے. تو 12 چشمے پانی کے اللہ نے ان کے لیے جاری کیے. صحرائے سینا کے اندر ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیے, لڑے جھگڑے نہ آپس میں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیٹل کر دیا تو پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ اب آؤ کوہ طور پر ذرا میرے پاس, کوہ طور پر ذرا میرے پاس آؤ. میں تم کو چاہتا ہوں کہ میں اپنی شریعت دوں, تمہیں میں دین کے احکامات دوں, اور تم نہ فلاں ڈیٹ کو آنا, فلاں دن کو آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے شوق میں بیفور ٹائم چلے گئے, کچھ دن پہلے چلے گئے. اچھا, اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی ٹریننگ بھی بہت سخت کرتے ہیں. یہ آگے جا کے آپ کو قرآن مجید میں پتہ چلے گا. بڑا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے نبیوں کے معاملے میں. اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو میرے حکم کے بغیر بیفور ٹائم کیسے آ گئے؟ تجھے میں نے 30 دنوں کے لیے بلایا تھا, 1 مہینے کے لیے بلایا تھا, لیکن اب تجھ کو 40 دن یہاں پر سٹے کرنا ہے. اور اس میں اب میں یہ دیکھوں گا کہ تیری قوم کا رویہ کیا نکلتا ہے. اب میں یہ دیکھوں گا کہ تیری قوم کا رویہ کیا نکلتا ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے پاس چلے گئے اور اللہ نے کہا 30 دن جب گزر گئے تو کہا کہ اب 40 دن یہاں رہو. اس کے پیچھے کیا ہوا؟ اس کے پیچھے یہ ہوا کہ جب 30 دن تک حضرت موسیٰ واپس نہیں آئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ کہیں مر کھپ گیا, اب واپس نہیں آئے گا. اللہ آزمائش بڑی کڑی کرتا ہے. یہ آپ جو یہ کہتا ہے, آپ اللہ اپنے نبیوں کو جن قوموں کی طرف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بہت سخت جو ہے نا وہ آزمائش کرتا ہے. تو چنانچہ یہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو یہاں رہ. اور بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کسی سامنے کی بستی میں لوگ گائے کے بچے کی پرستش کرتے تھے. انہوں نے بنی اسرائیل کے اندر ایک سامری جادوگر تھا, اس کو کہا ہمارے لیے بھی بچڑا بنا, ہمارے لیے بھی گائے کا بچہ بنا, اور اپنے جو میٹلز ان کے پاس تھے, سونا چاندی یا جو کچھ بھی, اس کو پگھلا کر انہوں نے بچڑا بنایا. آپ دیکھیں خدا کے اتنے بڑے بڑے معجزات کے سمندر میں خشکی کا راستہ بننا, پھر فرعون کا اس میں ڈوب جانا, پھر من و سلوہ کا اترنا, پھر بادلوں کا سایہ کرنا, پھر پانی کے چشمے. یہ خدا کے وجود پر دلالت کے لیے کافی نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا سامری جادوگر تو ہمارے لیے بچڑا بنا, اور اس نے بچڑا بنایا اور کچھ اس طرح کا سٹرکچر دیا کہ وہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تھی تو اس کے بولنے کی آواز آتی تھی.
اب اللہ نے کہا زنا کرنے لگ گئے، شراب پینے لگ گئے، شرک کرنے لگے، صرف 10 دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر ہی وہ بہک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جاؤ دیکھے تیری قوم کتنی گمراہی میں پڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، انہوں نے دیکھا تو اپنے بھائی ہارون کا گریبان پکڑا، بالوں سے پکڑا اور کہا تو نے اپنی قوم کو روکا نہیں کہ یہ کام نہ کرے، شرک نہ کرے؟ انہوں نے کہا بھائی جان میں نے تو بہت روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ان پر سختی اس لیے نہیں کی کہ کہیں یہ آپس میں لڑ نہ پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ مقرر کی کہ جن لوگوں نے 12 قبیلے کے جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا، وہ اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا۔ میں نے بتایا کہ خدا کی نعمتیں بھی بہت آتی ہیں قوموں پر، اور اگر قومیں بات نہ مانے اپنے نبی کی تو پھر خدا سختی سے نپٹتا ہے۔ لہٰذا اس طرح اللہ نے ان کو سزا دی، اور پھر سرداروں کو لے کر گئے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے۔ تو یہ پس منظر تھا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ۔ اس وعدے کو یاد کرو جب موسیٰ نے تم سے وعدہ کیا 40 راتوں کا۔ تو ایک جگہ چونکہ 30 راتوں کا ذکر ہے تو آپ کنفیوز نہ ہوں، اصل میں 30 راتوں کے لیے ہی بلایا تھا، لیکن جب اللہ نے یہ دیکھا کہ مجھے بنی اسرائیل کی بھی آزمائش کرنی ہے اور موسیٰ کو بھی بتانا ہے کہ اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعداد بڑھا دی۔ تو اللہ نے کہا تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم تھے ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر جب تم نے معافی مانگی تو ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ تم کا ترجمہ جہاں بھی ہوگا، آپ نے اس سورہ کے اندر آپ نے کم سے مراد، میں آپ کو جب یہ کہوں گی کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا، یعنی یہود و نصارہ کو خطاب کیا، اور مسلمانوں کے لیے ایک آئینہ بنا دیا کہ اگر تم ہدایت کی راہ پانا چاہتے ہو تو ان 2 قوموں کا پیچھا نہ کرنا بلکہ اللہ کی کتاب کا ہی پیچھا کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم نے 12:30 ہو گئے ہیں، تو ہم نے ابھی نہیں نصف ہوا، لیکن سورہ بقرہ جو ہے نا وہ ہمیشہ ٹائم زیادہ لیتی ہے۔ تو آج میں یہیں پہ بس کرتی ہوں، فرسٹ ڈے ہے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں گے، کیونکہ میرا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم نے سورہ بقرہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ لی تو پورا دین اور پورا جو میسیج ہے اللہ کا وہ ہم پہ کلیئر ہو جائے گا، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے اتنے ناراض کیوں ہیں۔ یہ ان کی پوری ہسٹری ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہم لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں کن کاموں سے بچنا ہے، اور ہمارے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے تصورات میں وہ کام ٹھیک ہیں لیکن در حقیقت وہ غلط ہیں، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کوشش کروں گی کہ سورہ بقرہ سے قرآن کا پورا میسیج آپ کو بتا دوں۔ تو میری جو نظر ہے وہ سپیڈ پر شروع میں نہیں ہوگی بلکہ وضاحت پر ہوگی تاکہ آپ پورے قرآن کو سمجھ سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھیے، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں تاکہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، اور جس نے سوال کرنے ہیں۔ جی ہم نے 52 آیتیں پڑھی ہیں آج۔ جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاں جی وہ میں نے کہا میں نے مارک کر لیا۔ سورہ بقرہ میں ٹائم لگے گا، اور اس لیے میں یہ ہم نے فارمیٹ رکھا ہے کہ کچھ آپ لوگ بھی پڑھا کریں گے، لیکن یہ میں ذرا کراس کر دوں نا سورہ بقرہ کو تو پھر انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ یہ کافی وضاحت الگ سورہ ہے۔ جی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन फंसुरना अलल कौमिल ज़ालिमीन फंसुरना अलल कौमिल फ़ासिकीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, या अल्लाह तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तूने एक दिन और दिया कि तेरे कलाम को पढ़ सकें, अपने दिल की स्याहियों को दूर कर सकें, तुझसे दुआ मांग सकें कि या अल्लाह हमेशा हमें सही रास्ते पर चलाना, अल्लाह हमें हमेशा अपनी नेमतों का हकदार बनाना, या अल्लाह हमेशा हमारे कंधों से आजमाइश के बोझ को डालना हटा देना, या अल्लाह झोलियाँ भर भर के खुशियाँ अता फरमा, झोलियाँ भर भर के खुशियाँ तक़सीम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, बीमारों को शफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह कलमा पढ़ते हुए बेहतरीन अमाल करते हुए इस दुनिया से ले जाना। या अल्लाह ये दुनिया आजमाइश की जगह है, यहाँ से हमको जाना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन या अल्लाह इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, बेहतरीन अमाल के साथ नेकियां करते हुए मेरे मौला हमें इस दुनिया से ले जाना। या अल्लाह अपने लोगों के काम आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरे वालिदैन और सब के वालिदैन जो बीमार हैं, या अल्लाह उन लोगों को सेहत अता फरमाओ, जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, मेरे मौला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। मेरे मौला हमारी औलादों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमा, उनके गुनाहों को औलों से बर्फ़ से बारिश से धो दे। आप सब पर अल्लाह का करम रहे, पूरे रमज़ान अल्लाह आपको सेहतमंद रखे ताकि आप रोज़ा भी रख सकें, इबादतें भी कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। जी आप जी ठीक है जी, फिर कोई सवाल किसी का है तो पूछे। जज़ाकल्लाह जी। पूछना चाह रही ताहिरा बाजी, अच्छा आप हैं माशाल्लाह से। जी ताहिरा बाजी, बड़ी देर से जी ताहिरा बाजी इनका ना हो नहीं था ना, कनेक्ट नहीं हो रहा था इनका। मेरे ख्याल है वो हॉस्पिटल में है ना, इस वजह से नहीं होगा। जी मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। जी 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 ताहिरा बाजी पूछिए। अच्छा कौकब, आप बता रही थी ना कि हज़रत मूसा पे अल्लाह ने जो मतलब उनको मोज़े दिए, उसमें असा की बात हुई, और आपने कहा कि एक ये भी था कि वो हाथ बगल में करते थे तो वो रोशन हो जाता जी। तो इससे मरूब होते थे लोग, मतलब इसका समझ नहीं आ रहा था कि मकसद। भाई एक नॉर्मल हाथ जैसे आपका हो और आप उसको अपने कमीज़ के अंदर डालें तो सूरज जैसे रोशनी निकलने लगे, तो ये मौजज़ा है ना, कोई दूसरा बंदा तो नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला ने कहा कि ये 2 मौजज़े तो मेन थे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हज़रत मूसा को दी। जी जी, मतलब ये था कि इससे मरूब मतलब होते थे लोग, ये तो डेफिनेटली एक मौजज़ा है। जी जी, मरूब करने के लिए ही, मरूब करने के लिए बस। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी बात मैं आपको कुरान मजीद की एक बात बता दूं कि अल्लाह कहता है कि जिसने खुदा पर ईमान लाना है, पूरी दुनिया उसके लिए मौजज़ा है। ठीक है, पूरी दुनिया, ये हवा का चलना, ये बादलों का आना, ये सूरज का आना, ये सूरज का रोल हमारी ज़िंदगी में, ये अनाज और फलों का उगना, हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी की डिमांड है वो इस दुनिया में अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। जिसने ईमान लेकर आना है, जिसका दिल सच्चा है, वो मौजज़ों के इंतज़ार में नहीं रहता, वो अपनी आँख खोलता है तो पूरी कायनात उसको मौजज़ा रखती है, वो ईमान ले आता है। और अल्लाह ने कहा कि जिन्होंने ईमान नहीं लेकर आना, ए मोहम्मद तुम उनके लिए कुछ भी कर दो, उन्होंने बहाना करना है और ईमान नहीं लाना, तो मौजज़ा ईमान लाने का बाइस नहीं बनता। इसलिए अल्लाह ने कहा यहूदियों से कि क्या क्या कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम नाफरमान कौम रहे। तो जिसने ईमान लाना है वो कली के चिटकने से ईमान ले आएगा, वो सूरज की पहली किरण से ईमान ले आएगा, वो बादलों की पहली बूंद से ईमान ले आएगा। ईमान के लिए उसके रास्ते खुलेंगे।
جی فریدا جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ جی آپ نے یہ بتایا نا کہ دونوں قوموں سے خطاب ہے اور دونوں صورتوں میں اس کا نام ہے، تو وہ دونوں قومیں جو ہے وہ ایک تو بنی اسرائیل اور دوسری نصارے. بنی اسرائیل ہی کی دو شاخیں ہیں. یعنی بنی اسرائیل اسحاق کی یعقوب کی اولاد، اور یعقوب کی اولاد کے اندر ایک اسماعیل معاف کیجئے ابراہیم کی اولاد، اور ابراہیم کی اولاد کے اندر اسحاق اور اسماعیل. پہلے اسحاق کو چنا، ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی دیے، اور پھر بنی اسماعیل کو چنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آئے. تو بنی اسرائیل جب ہم کہتے ہیں تو وہ در حقیقت حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی ان کے اندر آئے. تو بنی اسرائیل جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہود و نصارہ دونوں کو کہتے ہیں. لیکن جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے وہ تو ایمان لے آئے تھے. اللہ میں نے قرآن مجید میں کہا کہ ان عیسائیوں کا دل مسلمانوں کے لیے سافٹ ہے، لیکن جوز کا جو معاملہ ہے، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ان کا دل بہت سخت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ بقرہ ہو گئی اور دوسری سورہ آل عمران. جی تسنیم آپ پوچھئے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو یہ طاہرہ آپا نے سوال پوچھا تھا نا کہ وہ ہاتھ بغل پہ ڈالتے تھے اور وہ روشن ہو جاتا تھا، تو میرے نالج میں تھوڑی سی یہ بات تھی کہ شاید وہ کچھ امراض کے علاج کے لیے استعمال ہوتا تھا، کہ جیسے کسی کو کوئی مرض ہوتا تھا. تو ایسی بات تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں، یہ میں بلکہ آپ کی نا اصلاح کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو کرسچنز ہیں نا، یہ بائبل کے اندر یہی ہے کہ حضرت موسیٰ کو برس کی بیماری تھی. برس کی بیماری کیا ہوتی ہے طاہرہ باجی آپ ذرا بتائیں گی؟ کہ وہ برس کی بیماری جس میں سکن جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے نا، سکن کسی سے بہت وائٹ ہو جاتی ہے، کسی سے ہاں جی فل بہری فل بہری جو ہوتی ہے. طاہرہ باجی انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں مجھے اس کا نہیں آتا. میں کہہ رہی تھی سمینا ہمارے ساتھ ہے، بتا سکتے. لیپریسی we can say it's a leprosy. اچھا لیپریسی جو ہے کوڑ کا مرض. وہ کوڑ کا مرض ہے، اس میں سکن جو ہوتی ہے نا پھٹ جاتی ہے، وائٹ ہو جاتی ہے اور براؤن ہو جاتی ہے. بیماری کو کیا کرتے ہیں جو سفید؟ لیپریسی نہیں، وہ کہہ رہی ہے لیپریسی نہیں ہے. اچھا میں یہ بتا رہی تھی کہ جو بائبل کے اندر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں یہودیوں نے ہی یہ الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھل بہری کی بیماری تھی، لیکن قرآن مجید نے اس بات کو منفی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلتا. تو تسنیم آپ نے یہ پڑھا، یہی والی باتیں ہیں کہ ہم لوگ بغیر تحقیق کے ان کی روایات کو لے لیتے ہیں. تو ان کی بائبل کے اندر ہے، اور ہمارے لوگ یہ بات کہتے ہیں جو قرآن کو نہیں اچھے طریقے سے پڑھے ہوتے، وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے نکل آتا. اس کو ویٹلیگو کہتے ہیں. سر بولنا ہوتا ہے، اس میں آپ پہ دماغ گھومنے لگ جاتا ہے. دیٹ از سم تھنگ، وہ ورٹیگو ہوتا ہے فاطمہ. وہ ورٹیگو جو ہائٹ ہو جاتا ہے نا آپ کا، اس کو ایکچولی پھل بہری ہی کہتے ہیں. وہ بہت ہی کئی لوگوں کو ہے، ابھی بھی ہوتی ہے کئی لوگوں کو. چلیں جی انشاءاللہ تعالی اللہ میاں نے چاہا تو ہم پھل بہری کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں پھل بہری کہتے ہیں. ورٹیگو تو چکروں کو کہتے ہیں نا. وہ جو سمینہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمینہ موجود ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہے. ویٹیلیگو. اچھا ویٹیلیگو. جی ویٹیلو. ٹھیک ہے چلیں. کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھئے. کچھ اور کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کوکب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اب ہم پڑھ شروع کیا ہے، کہیں کسی سے کوئی مجبوری کی وجہ سے کہیں مس ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم دوبارہ کہیں یا کسی چیز کو ہم دوبارہ سننا چاہتے ہوں؟ جی یہ میں نے کوشش کر رہی ہوں کہ میرے فیس بک پر بھی یہ آ جائے.
اور زوم پر بھی اس کو شیئر. زوم پر تو ریکارڈنگ آپ کے پاس آتی ہے. آپ کے بچے آج کل کے جو ہیں ان کو کمپیوٹر سے فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی جی کوکب میں یہ کہہ رہی تھی کہ لیپریسی کو اردو میں جزام کہتے ہیں. ہاں جی جزام ہی تو ہے. جزام ہی تو وہ جزام تو کوڑ کو کہتے ہیں. جزام تو کوڑ کو کہتے ہیں اپنے معنی میں. جزام کوڑی ہوتی ہے. لیپریسی ایکچولی کوڑی ہے. کوڑ یعنی وہ جو پھل بہری ہے وہ کوڑ ہوتا ہے. کوڑ وہ نہیں ہوتا جس میں اسکن گل جاتی ہے. جو لیپریسی ہے نا وہ کوڑ ہے. سوری جی سوری اس بات کو کلیئر کر لیتے ہیں. پھلویری اور کوڑ بالکل فرق چیز ہے. اچھا کوڑ جو ہے وہ لیپریسی ہے. کوڑ اور پھلویری ایک عام چیز ہے وہ حاملہ. ہاں جی کوڑ جو تھا نا کوڑ کی جو بیماری تھی نا وہ تو حضرت ایوب کو تھی نا. حضرت ایوب کو تھی کوڑ. کوکب جی اس کو لیکوڈرما بھی کہتے ہیں. لیکوڈرما. اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کل ہم نا اس کو کنفرم کر کے پھر دوبارہ کنفرم کر لیں گے کہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت رکھے اور اللہ آپ سب کو صحت مند رکھے پورے رمضان کے دوران. اور ابھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کہ بارش ہونا شروع ہو گئی ہے. جی اللہ کے حوالے.